अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समा टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन। और खुसूसी ट्रांसमिशन इसलिए भी होना चाहिए कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है कुर्रे अर्ज़ पर वो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की ख़ास रहमत है, और इसी से दुनिया में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मुसलसल रंग ला रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब और ख़लीजी ममालिक के दौरे कर रहे हैं। फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ईरान के अहम तरीन दौरे पर हैं, और इन्हीं सिफारती और क़याम अमन की कोशिशों के दौरान फिर आज ईरानी हुकूमत ने आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आज शाम एक्स पोस्ट में लिखा कि लबनान में जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल रहे हैं। तिजारती जहाज़ जंगबंदी की बकिया मुद्दत के दौरान मुकर्रर करदा रास्ता इख्तियार कर सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ खुलने पर शुक्रिया अदा किया और लिखा कि अमेरिका की मदद से ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बिछी बारूदी सुरंगें भी साफ़ कर रहा है। आज ही के दिन अमरीकी सदर ने दुनिया के लिए बेहतरीन दिन करार दिया है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया है और उन्हें फिर से फंटास्टिक शख्सियात कहा है। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के साथ ही आलमी सतह पर तेल की कीमतें ये तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गई हैं। तकरीबन 5 दहाइयों तक लड़ने वालों के रवैये में इस्लामाबाद में 21 घंटे की तारीख़ी बैठक के बाद अब मुसलसल तब्दीली नज़र आ रही है, जिसका मुकम्मल क्रेडिट डेफिनेटली एब्सोल्युटली पाकिस्तान को ही जाता है। इस्लामाबाद टॉक्स के चंद दिन बाद कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो रही है। सबसे बढ़कर अमरीकी सदर का यह ऐलान कि ईरान से डील हो गई तो मुआहदे पे दस्तखत के लिए वो इस्लामाबाद आ सकते हैं। ये तमाम मज़बूत पेशरफ्त पाकिस्तान की अमन के लिए अनथक कोशिशों का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन के लिए काविशों का इतराफ़ करते हुए अमरीकी सदर उनकी तारीफ़ में बारहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त शख्सियात करार दे चुके हैं। हमारी अमन की इन्हीं काविशों के नतीजे में इसराइल और लेबनान के दरमियान भी 10 रोज़ा सीज़ फायर हो गया है, जिसका ऐलान अमरीकी सदर ने किया है। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने जंग बंदी में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों का शुक्रिया अदा किया है। और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया कि लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले इब्तदाई ईरान अमरीका मुआहदे का हिस्सा थी। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के इंटरनेशनल एडिटर ने बताया है कि लबनान में सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की कोशिशों ने अहम तरीन किरदार अदा किया है, और पिछले 1.5 महीने के दौरान लबनान में इजरायली हमलों के दौरान 2100 से ज़ायद अफराद जाबाक हुए हैं, 6000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 12 लाख लबनानी बेघर हो चुके हैं। पिछले रोज़ जंगबंदी के ऐलान के बाद लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में भी जश्न का समा था, और बेघर अफराद अपने घरों को लौटना शुरू हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए अमरीकी सदर की सिफारती कोशिशों को सराहा है। उनका मज़ीद कहना था कि लबनान जंगबंदी ख़ित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करेगी, और वाज़ेह रहे नाज़रीन के ख़ित्ते में इस अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सिर्फ अहम ही नहीं है बल्कि मरकज़ी हैसियत रखता है। जंग के फ़रीक़ैन चाहे अमरीका हो या ईरान, दोनों ही पाकिस्तान पर भरोसा एतमाद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद टॉक्स के पहले कामयाब राउंड के बाद दूसरे राउंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और जल्द इस्लामाबाद में ईरान जंग के खात्मे के लिए फिर से बड़ी बैठक होने वाली है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक इतवार को वफूद पाकिस्तान आना शुरू होंगे, और फिर से ये मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है इसका आगाज़ हो सकता है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे। कल अमरीकी सदर ने भी जल्द पाकिस्तान में किसी अमन मुआहदे का इम्कान जाहिर किया, और 2 रोज़ पहले सदर ट्रंप न्यूयॉर्क पोस्ट से जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आने वाले चंद दिनों को वो इंतहाई अहम करार दे रहे थे। कह रहे थे कि मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी पाकिस्तान ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी जंगबंदी की तरफ बढ़ने में पाकिस्तान का किरदार बड़ा जिम्मेदाराना और काबिल ज़िक्र करार दिया है, और ईरान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बिरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, और जो मोतबर सीनियर यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं वो ज़रूर बताएंगे कि उनके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। अबसार आलम साहब साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। तलत हुसैन साहब साथ मौजूद हैं, सुमेरा खान साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। तलत साहब, आप
مستقل میں آپ کے پروگرامز کو فالو کر رہی ہوں, آپ کی چیزوں کو فالو کر رہی ہوں, اور جس طرح کی اپڈیٹس آپ لے کر آ رہے ہیں, آپ واشنگٹن پوسٹ بھی لے کر آ رہے ہیں, اب یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, یہ 4 دن بڑے امپورٹنٹ بتائے جا رہے تھے. آپ کے پاس سر کیا اطلاعات ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہمیں جو بہت شکریہ واشنگٹن سے جو وائٹ ہاؤس کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں, ان سے جب ہماری بات ہوئی تو 24-48 گھنٹے پہلے تو یہ تھا کہ ممکنہ طور پر اگر یہ راؤنڈ ہوتا ہے, پھر کامیاب ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر امکان بنتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن آج فرق یہ آیا ہے کہ وہ دوسرا راؤنڈ تو بس طے ہے. وہاں سے جو اطلاعات, جو فیلنگ آ رہی ہے, اور اب واشنگٹن کے اندر وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بات چیت وہاں پہ چل رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آیا یہاں پر تو اس کے دورے کا دورانیہ کیا ہوگا, یعنی پہلے اگر مگر, اور اس کے بعد امکان, اور اب یہ ممکنات میں سے کہ وہ جب آئے گا تو دورے کا دورانیہ کیا ہوگا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ 14 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک کا دورانیہ جو ہے وہ سب کچھ 14 مئی سے بھی جوڑ رہے ہیں, کیونکہ چائنا کا دورہ انہوں نے کرنا ہے, تو اس دوران میں شاید لے اوور کے طور پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر رکیں اینڈ دین آگے جائیں. کیا یہ ہمیں جو وہاں سے خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر بیچ میں ہو سکتا ہے تعطل نہ آئے, اور تسلسل کے اندر ہی 2-3 دنوں کے اندر یہ معاملہ طے ہو جائے. لیکن وہاں پہ کوئی حتمیت نہیں ہے. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے, آپ نے دیکھا کہ تمام تر ادھر ادھر کے ٹویٹس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہے, اب اس کی پوسٹ کے اندر زیادہ آپ کو ڈائریکشن نظر آتی ہے. اب آبنائے ہرمز, جس کو آج ابھی اس نے آبنائے ایران کہا ہے, یعنی یہ آپ دیکھیں, یہ مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے ابصار اور میں جب کام کرتے ہوتے تھے تو ایک مرتبہ اداریے کے اندر غلطی سے ہم نے گلف کو پرشین گلف کے بجائے عربین گلف لکھ دیا. سو ایران کی طرف سے جو اس کے اوپر اعتراض آیا وہ ایڈیٹوریل ایک بھونچال تھا. اب امریکہ کا صدر جو ہے یہ اس کو تصحیح کر دے گا, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایران اس کے سر کے اوپر کتنا تھا, اس کو آبنائے ایران کہہ دیا. اب نہ جانے یو اے میں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا یا دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہوگا. سو اب وہ آپ کو آبنائے ہرمز کے کھلنے کے بعد ایران کا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو آپ شکریہ اس کا ادا نہیں کرتے جس کے اوپر آپ نے حملہ کرنا ہوتا ہے, شکریہ اس کا ادا نہیں کرتے جس کے ساتھ آپ نے مستقبل میں یا فوری مستقبل میں لڑائی کرنی ہوتی ہے. شکریہ اسی کا ادا کرتے ہیں جس کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ معاملات ہمارے طے ہو چکے ہیں. پھر اس نے دوسرے ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا, اس نے نیٹو کو لتاڑا, اور دوبارہ سے پاکستان کی قیادت کی اس نے تعریف کی. تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو یہ ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جس کا سمٹ ہے اس کے ساتھ اگر اس کو ٹائی ان کرنا ہے تو ایک سٹینڈ الون قسم کی وہ علیحدہ قسم کا ایک بڑا تھیٹر لگائے, بجائے اس کے کہ ان ٹاکس کے بالکل ساتھ ہی اس کو جوڑ دے. تو ایک بڑا تھیٹر لگائے, اس وقت تک جو عملی معاہدہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. ابھی جس ڈرافٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اصولی ڈرافٹ ہے, یعنی دونوں پارٹیز کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اور دونوں پارٹیز نے کن کن چیز کے اوپر اتفاق کیا ہے, اور سیز فائر کا تسلسل ہوگا, حتمی سیز فائر ہوگا, نیوکلیر کا کیا ہوگا. یہ اتفاق رائے والا ڈاکومنٹ ہے جو سائن ہوا. جب ڈونلڈ ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ شی کے ساتھ آ کے یہاں پہ سائن کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ایک بڑا ڈرافٹ ہوگا جس کی باقاعدہ شکیں ہوں گی, کلازز ہوں گی, جو ٹیکنیکل ڈرافٹ ہے. تو چاہے ابھی ہو یا تب ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی ڈیولپمنٹس کے بعد تو چیزیں بہت تیزی سے ڈیولپ ہونا جو ہے وہ ٹھہر گیا. تیزی میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ تیزی میں دکھائیں کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پرسوں آ جانا ہے. سو ابھی لوگ, میں ایک فنکشن میں تھا, لوگ پوچھ رہے تھے جیسے کب آ رہے ہیں جی, تو میں نے کہا اگر ہمیں پتا ہوتا تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا, میں جا کے پروگرام کے اندر بات نہ کر رہا ہوتا. But I think it's the direction now. اب اس کے اندر بہت کلیئرٹی. جی بالکل ٹھیک. ابصار صاحب, جو ابھی طلعت صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی اب یہی سوال ہو رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ جو ہمارے پاس اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور جو تیاریاں نظر آ رہی ہیں اسلام آباد میں, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ کل پرسوں کی بات ہے, لیکن اس میں سچویشن کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ بھی ابھی شیئر ہو, اس کے بعد آگے معاملات مزید یہ چلیں آگے. آپ کے پاس ایک تو خبر بھی کیا ہے, دوسرا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, آپ کے انالیسس کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں, ایک تو انالیسس میں دینے سے پہلے جو طلعت صاحب نے بات کی ہے اسٹیٹ آف ایران کی, جی اس میں ہو سکتا ہے غلطی ہو, لیکن ہمارے بھی پرائم منسٹر کے وہ کیا تھا ٹویٹ ڈرافٹ چلا گیا تھا, تو وہ تو ایک پہلوان صاحب تھے, انہوں نے کیا تھا. لگتا ہے ٹرمپ کا بھی کوئی ٹویٹ چلانے والا پہلوان ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ there may be a
میتھڈ ان دس میڈنس. آپ کو غلطی لگ رہی ہے, لیکن جو پرشین گلف اور عربین گلف کی بات کی ہے نا, تو پرشین گلف اگر یہ اسٹیٹ آف ایران کر دیں, ہارموز از پرشین نیم, اور ایران کی ہسٹری میں ہارموز جو ہے وہاں سے ان کی تاریخ سے یہ نام آیا ہے, تو وہ تو ہے ہی. تو پرشین گلف بھی ہے, تو اگر اس کو اسٹیٹ آف ایران کہہ دیا جائے تو پھر پرشین گلف کو عربین گلف کہہ دیا جائے, وچ از اے میجر پرابلم بٹوین ٹو سائڈس. تو ہو سکتا ہے دونوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو پاسبلٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق تو چیزیں ساری طے ہو چکی ہیں, سوائے ایک چیز تھی جو طے نہیں ہوئی تھی, وہ تھا کہ ایران کو کوئی گارنٹی چاہیے تھی کہ ساری کچھ چیزیں ٹھیک ہے, لیکن کیا گارنٹی ہوگی کہ کل یا پرسوں مجھ پہ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے. وہ گارنٹی کون دے؟ وہ ایسا ملک ہونا چاہیے جس پہ دونوں ممالک کا اعتماد ہو, اور وہ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے پاکستان ہے جس پہ دونوں ممالک اعتبار کرتے ہیں. لیکن پاکستان یہاں آ کے پاکستان تھوڑا سا محتاط ہے کہ ہم اس کے بغیر یا کچھ بہت سارے ممالک مل کے کوئی ایسی بات, ایسا موقف سامنے لے کے آئیں کہ ایران کی جو اعتماد ہے وہ بحال ہو. کیونکہ ایران کی بات تو ٹھیک ہے نا, 2 دفعہ مذاکرات کے درمیان امریکہ نے حملہ کیا ان پہ, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا انہوں نے, تو اب پھر دوبارہ بعد میں ہو جائے کچھ دنوں بعد, تو یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے, اس میں وزن ہے. تو یہ اس وجہ سے اقوام متحدہ کو بھی تو ایڈ کرنے کو کیا کہہ رہے تھے نا, وہ گارنٹی کے وہ طور پر اسی لیے نا گارنٹی چاہیے نا, کوئی گارنٹر ہونا چاہیے. تو اقوام متحدہ تو پھر پوری دنیا کی گارنٹی ہو جائے گی. تو اس لیے چیزیں طے ہیں. جو یہ اب دیکھیں لبنان میں جنگ بندی بھی ہو گئی, ہارموز بھی کھل گئی, وہ ایسٹس ڈی فریز کرنے کی بات کر رہا ہے. کل ہی باقر کالیباف صاحب کا بیان آیا تھا, کل رات کو میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ایران پہلے تھا کہ لبنان میں جنگ بندی ہو اور ایسٹ ڈی فریز کیے جائیں, اب انہوں نے کل کہا تھا کہ ڈی فریز جب تک ایسٹ نہیں ہوں گے ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اس پہ بھی بات شروع ہو گئی ہے. تو لیکن اصل مسئلہ میری جو اطلاع ہے وہ گارنٹی کی ہے کہ یہ دوبارہ نہ ہو. تو وہ کب ہوتی ہے اس کے لیے, یعنی وہ نیوکلیئر والا جو ایشو تھا, یورینیم انریچمنٹ والا جو ایشو تھا, وہ سارے کے سارے آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کی اطلاعات کے مطابق وہ سب سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں, اور اب صرف واحد مسئلہ جو ہے وہ گارنٹی کا رہ گیا ہے. اور اسی لیے یہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں یہ ترکیہ, سعودی عرب اور قطر اسی سلسلے میں, اور عاصم منیر گئے ہوئے ہیں ایران. اس میں یہی سب کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ کس, اب دیکھیں نا عاصم منیر صاحب کو گئے ہوئے میرا حال ہے دوسرا دن آج, تو 3rd ڈے, تو کتنا کچھ ہوا ہے اس دوران. لبنان میں جنگ بندی ہوئی اور ہارموز کھل گئی, ایسٹ ڈی فریز کرنے کی بات ہوئی, اور ٹرمپ نے اعلان کیا کہ میں آ سکتا ہوں. وہ آئے گا تو ظاہر بڑی بات ہی ہوگی, تو آئے گا. تو یہ سب کچھ. اور ابھی میں ایک وی نیوز کی خبر پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی یہ تینوں جو لیڈر ہیں, شہباز شریف, عاصم منیر اور اسحاق ڈار, انہوں نے 28 فروری سے اب تک 70,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے تقریباً. یہ پوری دنیا میں جو گھوم رہے ہیں اور سفارتکاری جو کر رہے ہیں. 2 نو فلائی زونز بھی تھے پاکستان کے. ہاں, اسٹرکٹلی 2 نو فلائی زونز بھی تھے پاکستان کے. تو یہ جو ہے, اس سے آپ سوچیں کہ پاکستان کتنی کوشش کر رہا ہے. بالکل بالکل درست بات. اور یہ ہے اصل چیز, کوشش کرنا خلوص کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اور وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جب بات کر رہے تھے کہ شاید وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں اگر اس ڈیل کی طرف معاملہ جاتا ہے, تو مجھے طلعت صاحب کو جملہ بار بار یاد آ رہا تھا کہ وہ جے ڈی وینس کو اکیلے وہ اس چیز کی ٹرافی لفٹ کیسے کرنے دیں گے, جب اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ خود آئیں گے. طلعت صاحب میں آتی ہوں آپ سے, اس پہ بات کرتی ہوں. سمیرا آپ کی طرف آؤں گی خبر لینے کے لیے, لیکن اس سے پہلے جنرل زاہد صاحب ساتھ موجود ہیں, ان کی بھی شکر گزار ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید حسین صاحب جو کہ فارمر ایمبیسڈر ہیں ایران کے بھی, نیدرلینڈ کے, ساؤتھ کوریا فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں, وہ بھی جوائن کر چکے ہیں. آپ دونوں کی بھی شکر گزار ہوں. سمیرا آپ بتائیے پہلے کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں, کیا اطلاعات آ رہی ہیں. تیاریاں تو ہم دیکھ رہے ہیں, مختلف لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں, لیکن کنفرم چیزوں کو مزید کلیئرٹی کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کرن, اس میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی آج شام تک کچھ اور بھی ہم نے ایمبیسیز میں ہلچل دیکھی ہے. اس میں
فرانس ایمبیسی کا میں ضرور نام لوں گی, فرانس کی جانب سے, سعودی عربیہ کی جانب سے, اور کچھ باتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ سرپرائز وزٹس ہو سکتے ہیں فرام ادر ہیڈز آف اسٹیٹ. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ کانٹ بی ڈسکسڈ. یہ بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ جب وہ روٹ پروٹوکولز ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے وہ بہت ہیپ ہیزرڈ ہو جاتا ہے, چھوٹا سا تو ہے تو وہاں پہ تیاریاں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ایک تو چیز ہے. انفیکٹ لاسٹ ٹائم بھی کچھ ایک دو شخصیات کے بارے میں جو کسی نے شاید ایک بڑا امیچور سے ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ سرپرائز گیسٹ از انٹیسپیٹڈ ان دی ٹاؤن. میں اس میں بڑی احتیاط اس لیے برتوں گی کہ پاکستان چاہے گا کہ اس بڑے موقع پر اور بھی جو دوست ممالک ہیں مغرب سے بھی اور مشرق سے بھی کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے, وہ بھی وٹنس کر رہے ہیں سائننگ کو. بالکل ٹھیک. جاوید صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم. سر سب سے پہلے فرمائیے, جس طرح سے ابھی ابصار صاحب تذکرہ کر رہے تھے more than 72 hours, سر آپ کہہ رہے ہیں 72,000 70,000 کلومیٹر, 70,000 کلومیٹر کا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, یہ انتھک محنت ہے, یہ کوششیں کاوشیں, اور اس کا پھر نتائج آنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں جو شاید لگ رہا تھا پچھلے 47 سال سے کہ بہت زیادہ مشکل ہیں, وہ آسان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو ایزی ہوتے ہوئے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے بڑے امپورٹنٹ کی رول کو؟ obviously پاکستان کے لیے تو یہ بڑی اچھی ایک خوشائند ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور ایران کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی. یہ جو ایران اور یو ایس کی وار کا ایک نیا سیز فائر کے بعد اس کے حالات نئے رخ اختیار کر رہے ہیں, وہ بڑے خوشائند ہیں, اور ہمیں اس پہ اپنے وجہ طور پر ہماری لیڈرشپ پہ اور ہمارے ملک پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ان کی کوششوں سے یہ معاملہ آگے بڑھا ہے. میں اس میں کچھ تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ساتھ تو ہیں بالکل کہ معاملات جو ہیں وہ تقریباً فائنلائز ہونے والے ہیں, لیکن جب تک فائنل ایک ڈکلریشن یا اناؤنسمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک ہمیں ذرا ایک کوشچن مارک ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. جو سب سے بڑا یہ ایشو جو آج اس کی وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی, وہ ایک تو تھا وہ رجیم چینج کا, وہ تو میرے خیال میں امریکہ نے اب ترک کر دیا ہے, اگرچہ اسرائیل نے ابھی اس چیز کو چھوڑا نہیں ہے, اور اسرائیل کے کہنے پہ ہی امریکہ نے حملہ کیا تاکہ رجیم چینج ہو اور اس کے بعد وہاں کے جو عوام ہے ایران کی وہ اپنی موجودہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, اور ایک ایسی حکومت وہاں پہ برسر اقتدار آ جائے ایران میں جو پرو اسرائیل بھی ہو اور پرو امریکہ بھی ہو. وہ تو میرے خیال میں آبجیکٹیو امریکہ نے دیکھا ہے کہ وہ اچیویبل نہیں ہے اور انہوں نے اس کو طے کر دیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا بہت بڑا ان کا آبجیکٹیو تھا وہ تھا نیوکلیر ایشو. نیوکلیر ایشو پہ جو لیٹسٹ اب خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے شاید جس طرح سے پہلے بھی JCPO یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو 2015 میں سائن ہوا تھا, اس میں ایگری کیا تھا کہ ان کے پاس جو انرچ یورینیم ہے 20% تک تھا, اس کو انہوں نے رشیا بھیجا اور وہاں سے پھر وہ اس کے بدلے میں ان کو نیچرل یورینیم ملا. تو وہ اس قسم کی کوئی چیز ہونے والی ہے. ان کے پاس 440 گرام ہائیلی انرچ یورینیم ہے جو 60% سے اوپر ہے, وہ شاید وہ یہی ہوگا کہ کسی اور ملک کو بھیجا جائے گا اور اس کے بدلے میں جو نیچرل یورینیم ایران کو مل جائے گا. اس طرح سے امریکہ کی ایک تسلی ہو جائے گی کہ ان کے پاس کوئی ایسا. سر کیا وہ آپشن پاکستان بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو کچھ کہنا مشکل ہے, اس لیے کہ پاکستان ایز اے میڈیٹر میرا خیال میں شاید یہ ذمہ داری لینے سے گریز کرے, لیکن پاسبلٹی رد بھی نہیں کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ پاکستان کے اوپر ایران کو بھی بھروسہ ہے اور امریکہ کو بھی بھروسہ ہے, اور اگر یہ صورت حال ہے تو پاکستان یہ میرا خیال میں ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. ایک اور چیز جو ابھی اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ اگر جو ایگریمنٹ لیٹر سے فائنلائز ہو جاتا ہے اور پارٹی جو ہیں اس کے سائن کرنے کی طرف چلتی ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ تو گارنٹی جو سب سے بڑی تو یہی ہے نا کہ جو ملک ہیں ان کے وہ اعلیٰ سطح پہ اس کو سائن کریں گے, لیکن اس کا کہا جا سکتا ہے کہ بھئی JCPO ایک جو 2015 میں بھی امریکہ نے سائن کیا تھا, دین دے واکڈ اوے فرام اٹ. تو اس کو روکنے کے لیے یا اس پاسبلٹی اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر دوسرے ممالک جو ہیں ان کی ہیڈز آف اسٹیٹ اس ایگریمنٹ پہ خود سائن کریں, جیسے رشیا ہے, چائنا ہے, UK ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, تو اس ایگریمنٹ کی ایک جو سینکٹیٹی ہے, جو اس کی لیجیٹیمیسی ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. اور ایک اور چیز جو ہے وہ کی جا سکتی ہے وہ کہ یہ ایگریمنٹ کو UN سیکورٹی کاؤنسل لے جایا جائے اور اس کو وہاں سے اپروو کروا کے اس کو فردر لیجیٹیمائز کیا جائے. تو پھر بھی اس کے بعد بھی دنیا میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں انلیگل اور امورل کام تو ہوتے رہتے ہیں,
اور اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن پھر کسی پارٹی کے لیے اس ایگریمنٹ کو وائولیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا، اور میرے خیال میں اس قسم کی کوئی گارنٹی کا رستہ نکالا جائے گا۔ تیسری جو بات رہتی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز بالکل ٹھیک کے اوپر جو اس کے اوپر ایران نے خود ہی اعلان کر دیا کہ جب تک سیز فائر قائم ہے، سیز فائر کے باقی دن یہ تب تک مکمل طور پر کھلی ہوئی ہے، کمیونیکیشن کے لیے کھلی ہے، لیکن ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ امریکہ نے اعلان کیا ہو کہ انہوں نے جو نیول بلاکیڈ ہے جو لگایا ہوا ہے ایران کے یعنی شپس کے ایران جانے میں یا ایرانی پورٹ سے شپس کے واپس آنے پہ، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں ناکہ بندی قائم رہے گی سر، جی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ محاصرے کو برقرار رکھیں گے جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا۔ جنرل زاہد بہت شکریہ سر، ایک تو یہاں وہ آبنائے ہرمز اور آبنائے ایران والا تذکرہ بھی ہوا، اس کو بھی آپ بتائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ جو ساری سچویشن جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ، اسی طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ لگتا تو ایسا تھا کہ یہ اتنا طویل کانفلکٹ ہے تو اس کے حل ہونے میں بھی پھر اتنا ہی وقت درکار ہوگا، شاید اتنا ہی تو کم از کم وقت درکار ہوگا۔ جی کرن، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ جی دیکھیں یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے جی، اٹ از انپریسیڈنٹڈ ایز ویل۔ ہم نے ڈپلومیسی کو، اگر آپ پوری انوائرمنٹ کو دیکھیں، بیگیج آف دس کانفلکٹ، مسٹرسٹ کا جو لیولز ہیں، کنٹسٹیشن، انٹرا عرب کنٹسٹیشن اور بہت ساری چیزیں، اینڈ بگ ایلیفینٹ ان دا روم اسرائیل اور اس کی اپلیکیشن، پھر جس طریقے سے تو ان سارے کمپلیکس انوائرمنٹ کو دیکھیں تو اس میں تو یہ جو اس وقت ڈپلومیسی ہو رہی ہے، that too from a process جو کریشن ہے پاکستان کی، اس پورے ڈپلومیٹک پروسیس کو اگر کسی نے کریٹ، کرافٹ اور ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تو وہ ون اینڈ اونلی پاکستان ہے، آف کورس ود دی ویٹ اینڈ کنسینٹ آف ادر پلیئرز جو انہوں نے سپورٹ کیا اس کو۔ خاص طور پہ پاکستان شوڈ بی تھینکفل ٹو دا عرب کنٹری جنہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ جی پاکستان کے کہنے پر اس رول کو جی 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 بالکل آف کورس پاکستان کہنے پر، اور اس وہ کہ پاکستان کس کے رول کو کر رہا ہے، ایران بھی اور باقی ویسٹرن کنٹریز بھی اس پروسیس کے ساتھ لگ گئی، کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ایک چیز ہو رہی ہے۔ اچھا پاکستان نے نہ صرف یہ پروسیس کریٹ کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اور پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو ابھی بھی ہارڈ لائنرز دونوں سائڈوں پہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ لاسٹ منٹس جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ لاسٹ ٹائم بھی جو بریک ہوئی نیگوسیشن کی یا جو گیپ ہے، وہ آخری سیشن میں جا کے مطلب وہ ریسٹ کرنے گئے کہ جی واپس آئیں گے، تو they were almost close and all of a sudden there was a new things۔ ابھی جو ہم گارنٹیز کی بات، یہ کریڈٹ تو پاکستان کو جاتا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، ملٹری اینڈ پولیٹیکل، اور خاص طور پہ جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے اسکریمبل کیا ہے اور ان کی ہر بات پہ امریکہ بھی رسپونڈ کر رہا ہے، یہ لبنان کا کانٹیکسٹ دیکھ لے، اور ایران بھی کر رہا ہے، ہرمز کا کھلنا بھی دیکھ لے، تو آئی تھنک تو مسٹرسٹ کا اتنا بڑا گیپ ہے جو اس کو برج کرنے میں پاکستان بہت حد تک کامیاب ہو چکا ہے، لیکن ابھی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سر، یہ ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، بعد واپس آتے ہیں، آپ تمام لوگ ساتھ موجود ہیں۔ ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے، اور خصوصی ٹرانسمیشن اس حوالے سے چل رہی ہے کیونکہ بہت کچھ اس وقت امپورٹنٹ ہو رہا ہے، بڑی ساری ہیپننگز اس وقت ہو رہی ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں، گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہیں، بہت ساری ایسی ہیپننگز ہوئی ہیں جس کے نتائج اس وقت آ رہے ہیں۔ طلعت صاحب کے پاس کچھ مزید انفارمیشن اس وقت کرنٹ انفارمیشن موجود ہے جو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ چونکہ آپ کا پروگرام بہت دیکھا جا رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہم نے بات کی اس سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ اب ہوئی ڈیل یا تب ہوئی، اگرچہ ہم نے ابصار نے بھی یہ بات کی، آپ نے یہ بات کی، ہم نے یہ بات کی، اور سمیرا نے اس کو ری انفورس کیا، ہمارے تجزیہ نگاروں نے بھی بات کی کہ ابھی اس کے اندر کچھ ifs and buts موجود ہیں۔ تو اب جو سیکیورٹی ذرائع کی اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بہت لمبا چوڑا رسپانس آیا ہے۔ جو لائن ہے جو بریکنگ نیوز کی میں آپ کو دے سکتا ہوں، یہ واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ آگے کورٹس میں ہے، کام ابھی مکمل نہیں ہوا، اگرچہ بہت پیش رفت ہو چکی ہے، اور اس سے بھی اگلا معاملہ جو ہے جو ہم جوڑنا چاہیں گے کہ آرمی چیف وہاں پر موجود ہے تہران کے اندر۔ ابصار صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ اتنے دن ہو گئے، کسی نے نوٹ کیا کہ آرمی چیف وہاں پر ایران کے اندر بیٹھ کے اگر میڈیٹ کر رہے ہیں تو ان کا رابطہ واشنگٹن کے ساتھ کیسے ہو رہا ہوگا؟ اگلا جملہ اہم ہے، اس عمل میں مرحلہ وار
नुक्ता ब नुक्ता मुज़ाकरात, पैगाम रसानी और इत्तफाक राय की ज़रूरत होती है। ये नहायत मुश्किल और वक्त लेने वाला अमल है, जिसके लिए वक्त, बहुत सब्र और ऐसा सालिस चाहिए जिस पर दोनों फरीक एतमाद करें। तो हमने कहा जी कि क्या फिर ये जो आपने अड्डे वड्डे बंद कर दिए, उनका जी ये एहतियातन है, ऐसे मुराद नहीं है कि कल होने वाला है। तो मैंने कहा क्या कल अगर नहीं हो रहा तो फिर होगा नहीं। उनके जी आप ज़हन में रखें कि ऐन मुमकिन है कि कल और परसों तो व्हाइट हाउस से निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो मिड वीक तक भी आ सकती है ये बात, लेकिन होना है, यानी इससे आपको पता चलता है। तो मरहलावार नुक्ता ब नुक्ता, और काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अगरचे बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। ये रिस्पांस है आपके प्रोग्राम की बहस का। बिल्कुल ठीक। और अगले बुध तक भी कुछ इम्कान है कि मिड वीक अगला वही आ जाता है, मिड वीक वही आ जाता है। तो ये खबर है उनकी तरफ से। लेकिन उसके बराबर में आप वो एक्सिस पे बता रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या बताया उनको एक्सिस को? उन्होंने भी यही बताया कि अ डे और टू, और उसी में फाइनल शेप आ सकते हैं। अ डे और टू। और बड़ी मजे की बात है, यू शुड अप्रिशिएट प्रेसिडेंट ट्रंप, ही इज सो इन क्लोजली, ही इज क्लोजली मॉनिटरिंग हिज ओन मीडिया, ही इज अवेलेबल टू एवरी reporter and journalist on phone. Whosoever calls him, he gets back to him. Or whosoever minus the fake news. मतलब वो उसके fake news के बहुत CNN को fake news उसके नहीं लेता, लेकिन वो बाकी सारे रिपोर्टर्स के साथ बात ब्रेकिंग न्यूज बांट रहे हैं वो, which is good, appreciable। लेकिन अभी चांसेस ये हैं, आज आपने कैरोलिना लिविट की एक स्टेटमेंट देखी होगी, when the reporter asked her कि if the negotiation round is going to be in Islamabad, she said yes, the negotiation venue is going to be the same with the same, and there she changed the sentence. So I'm leaving it to sir, I think अगर ये complete करें कि what exactly she was about to say and fill in the blanks। यहाँ पे तो अफसार साहब की एक्सपर्टीज जरा वो अफसार साहब एक साथ पे सवाल भी इसमें ऐड कर लें, जिस तरह से अभी वो फेक न्यूज की भी बात हो रही है, फिर उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि वो खुद ही खबरें दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी दावा किया है, वो अबनाए हुर्मुज़ में जो माइंस हैं वो कह रहे हैं कि वो साथ मिलकर जो माइंस हैं उनको साफ किया जा रहा है। ये कोई पॉसिबिलिटी इसमें कहीं नजर आती है कि ईरान के साथ मिलकर जो है वो जो माइंस वहां पे लगी हुई हो उसको साफ किया जा रहा हो, हटाया जा रहा हो। ईरान हैज द डाटा, ये याद रखें। जी जी एग्जैक्टली। ईरान के पास एक छोटी सी चीज, क्योंकि पहले भी जब इनफैक्ट जब अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया था तो ईरान की तरफ से इसे बड़ा ट्रोल किया गया था। सर अफसार साहब कमेंट करें तो आई जस्ट ऐड अ बिट। नहीं आप पहले नहीं फैक्चुअली सिर्फ एक छोटी सी बात। सर प्लीज गो अहेड, आप बड़े हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं इससे छोटों को पहले सर प्लीज गो अहेड, तय कर ले जल्दी। अच्छा इसमें किरण इसमें सिर्फ जो एक टेक्निकली एक हिच थी जिसमें पहले बरतानिया नहीं मान रहा था, बरतानिया अब मान चुका है। इस तरह के माइन स्वीपर्स जो हैं वो सिर्फ बरतानिया के पास हैं, और डेटा का इशू ये था कि ईरान एक्चुअली they came up with a statement कि हमें अब खुद भूल चुका है कि what are the exact geological locations where we exactly installed them। और सबसे बड़ा problematic factor ये है कि उनका जो अजदार ड्रोन है वो वाकई में वो इंटरसेप्ट नहीं होता, not by even the Iranians जो उनके ओनर्स हैं। तो आई थिंक उसमें बरतानिया ने ऑफ द हुक उनकी हेल्प की है, एंड आई थिंक दे आर इन कॉन्टैक्ट विद यूएस वाले भी। बिल्कुल आप मेरी टाइम ब्लॉकेड रखें, तब तक हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। अफसार साहब देखिए ये कोई हैरान कुन बात नहीं है ऐसा, और जंगों के दौरान भी बातचीत होती रहती है। अब खबरें आ चुकी हैं कि स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक्ची डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, अभी भी पाकिस्तान से गए तब भी उनके दरमियान होती रही। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी इसमें हैरान कुन बात है कि अगर वो इकट्ठे मिल के कर रहे हैं। और इस बात पे मैंने तो आपको पहले कहा है, पिछले जब सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि चीज़ें तय हो चुकी हैं, अब उसकी जो नोक पलक की दुरुस्त करने वाली रह गई है, और थोड़ा लोगों का जो जहन बनाना होता है वो हो रहा है। दोनों ममालिक को ज़ाहिर है दोनों अपने अपने मुल्क में मुंतखब हुकूमतें हैं, तो अपने अवाम को जवाबदेह हैं, उनको क्या बताना उन्होंने, नैरेटिव जो पहले था उसको, तो इसलिए वो वक्त इस चीज़ पे लग रहा है। तो अगर ये चीज़ें तय हो चुकी हैं तो फिर आपने हुर्मुज़ खुल गई है तो उसमें माइंस भी फिर हटाने शुरू हो गए होंगे। मेरे पास खबर नहीं है, आपके पास आई है तो आपको सोर्स ज़्यादा पता होगा कौन सा है, लेकिन मैं इस पे एक जनरल। लेकिन सर ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये ऐलान किया कि हम साफ कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद ईरान की तरफ से उसे काउंटर किया गया, और फिर उसके बाद अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी हम मिलके करेंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज में से हैं जावेद साहब? ये पॉसिबल है कि ईरान और अमेरिका मिलकर कर रहा हो, जो वो खुद भी भूल चुके हैं कि इंस्टॉल कहाँ की हुई है? ये वो मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान ने तो बहरहाल कह दिया है कि जो मखसूस चैनल्स हैं वहाँ से फ्री नेविगेशन हो सकती है हर किस्म की शिपिंग के लिए।
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مائنڈ ایریا ہے وہ ابھی بھی وہاں سے جہازوں کا گزرنا ممکن نہیں ہے، اور میرا یہ خیال کہ ابھی ان مائنز کو ہٹانے کی طرف کوئی کوشش ہو رہی ہوگی۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر فرض کیا امریکہ نے یہ نیول بلاکیڈ کو ریموو نہ کیا یا دور نہ کیا تو پھر یہ جنگ بندی کی ایک خلاف ورزی سمجھی جائے گی، اور اگر اس صورت میں پھر بیک ٹو اسکوئر ون دیٹ از، تو یہ ہمیں ابھی اتنی چیزیں ان دا ایئر ہیں کہ کچھ حتمی چیز کے اوپر فوری طور پہ نتیجہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ میں صرف یہی دوبارہ کہنا چاہوں گا، باقی دوسرے ہمارے کولیگ جو بیٹھے ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں نیوکلیر ایشو پہ کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے، اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی اصولی طور پہ اتفاق ہو رہا ہے، اس لیے لیکن اس میں بہرحال اس کے پیچیدہ اور جو باریک پوائنٹس ہوتے ہیں، فائن پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر ابھی بات چیت ہو رہی ہوگی ضرور، اور جب تک وہ ساری چیزیں طے نہیں ہو جاتی تو میرا نہیں خیال کہ اناؤنسمنٹ یا تہران سے آئے گی یا واشنگٹن یا اسلام آباد سے کہ ایسا ایگریمنٹ فائنل ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر ہم یہاں پر زاہد صاحب بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ زاہد صاحب یہ بات آپ کی طرف لے کر آؤں گی، ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ پوسٹرنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سارے سینیریو میں، اور یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو میں ٹویٹ دیکھ رہی ہوں موجودہ صورتحال میں، آج 7:20 پہ انہوں نے لکھا کہ ایران ود دا ہیلپ آف دا USA has removed or is remaining all sea mines. Thank you. تو سر یہ سوال ہم اسی لیے بار بار یہ کر رہے ہیں کہ یہ پاسبلٹیز ہیں کہ ایران کے ساتھ مل کر ہی کیا جا رہا ہو؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو جی، اس طرح کی کوئی چیز آپریشنلی وہاں پہ ممکن ہے یا ہو رہی ہوگی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ پچھلے چند منٹوں میں 12-13 ٹویٹس کر چکے ہیں، بٹ اینی ویز ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کا مطلب یہی ہو کہ جو نیگوسیشنز ہمارے بہاف پہ ہو رہی ہے، اور اگر صفائی شروع ہو گئی ہے تو دیٹ از آر ایفرٹ ہم نے کی ہے۔ بٹ اینی ویز دس از ناٹ اے بگ ایشو، مین ایشو وہی ہے اس وقت نیوکلیئر کا۔ کہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کرن، آپ کی اچھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ایک تو اسپیکولیشنز ہیں نیوکلیئر کی، بہت ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ نیوکلیئر واحد ایشو ہے جو نوشن آف وکٹری لے کر جانا ہے ٹرمپ نے، ادر دین اینی ادر ایشو۔ نیوکلیئر ان کو JCPOA سے بڑا چاہیے، ان کو اس میں زیادہ چاہیے، کیونکہ ایک انہوں نے کہا جی ایران شوڈ ناٹ ہیو نیوکلیئر، اسی کے اوپر نوشن آف وکٹری لے کے وہ اپنے مڈ ٹرم الیکشن اور باقی ایشوز جو بیک ہوم ہیں ان کو ایڈریس کریں گے۔ تو اس لیے نیوکلیئر کے اوپر بڑی ڈیٹیل، اور نیوکلیئر کی سینسٹیوٹیز ایران کے ساتھ بھی اتنی اٹیچ ہیں۔ باقی بڑے ایشوز ہیں بٹ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں، تو کافی چیزیں ادر ایشوز ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے سامنے بھی آ جائیں گی، بٹ نیوکلیئر از اسٹل انڈر ڈسکشن۔ سر سچویشن میں ڈیفرنٹ یہ ہے نا، جو 15 میں ہوا تھا اور جو جس سے 18 میں نکلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، تو یہ والی سچویشن ایسی ہے نا، اس وقت حملہ تھوڑی ہوا تھا جب یہ JCPOA ہوا تھا۔ بہت شکریہ، آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد جب ہمارا جو پینل موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ فیلڈ مارشل 3 دن ہو گئے ہیں ایران میں موجود ہیں، ڈسکس کریں گے اس کو تفصیل سے۔ ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سوال چھوڑ کر گئے تھے فیلڈ مارشل کا یہ جو دورہ ایران ہے، ابصار صاحب آپ کا کامنٹ سر اس پر، کس طرح کا یہ دورہ ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کہ وہ وہاں پر ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس اطلاعات اور خبریں آ رہی ہیں، مستقل کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ بڑا اہم دورہ ہے، اور دیکھیں میں تو اس کو خبروں کے حساب سے دیکھ رہا ہوں، جتنی اس سارے عمل میں بریک تھروز آئے ہیں جس کو ہم گنتے بھی جا رہے ہیں، ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے وہ بھی ان کے وہیں ہونے کی وجہ سے، جو مائنڈس کی آپ نے بات کی ہے، اگر یہ خبر صحیح ہے تو ظاہر ہے اگر فیلڈ مارشل وہاں 3 دن سے موجود ہیں، مسلسل بات ہو رہی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان بریک تھرو ہو رہا ہے اور خبریں آ رہی ہیں، تو سارا انہی کی وجہ سے وہی کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو شہباز شریف اور اسحاق ڈار ادھر گئے ہیں، سعودی عرب، قطر اور ترکی، تو وہاں سے بھی یہ دیکھیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک اور مجھے یاد آ گیا، کل بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے وزرائے خارجہ کی، وہ فیلڈ مارشل کی وہاں موجودگی میں ہوئی ہے نا، تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عالم اسلام کا مستقبل۔ جی یہ بڑا بریک تھرو ہے، اور ابصار صاحب صرف آج کے لیے جو ہے نا آپ جا سکتے ہیں، لیکن کل اور پرسوں جب بھی ہم ٹرانسمیشن کریں گے تو پھر آپ کو پورا ٹائم دینا پڑے گا، جیسے ہم نے طلعت صاحب کا ویکینڈ خراب کروایا ہے، اور آپ ساتھ ہی موجود ہیں۔ بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔